नाज़रीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे दौलत की ज़रूरत ना हो। आजकल हर आदमी चाहता है कि उसके पास जितनी दौलत हो उतना ही कम है, क्योंकि इंसान पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे कमाता है, लेकिन अब वही ज़रूरियात ख्वाहिशात में तब्दील हो चुकी है। और अगर कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर वह परेशानी को दूर करने के लिए किसी भी तरीके से पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि वो हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है, बस वो यही सोचता है कि पैसा आना चाहिए, जैसे मर्जी आना चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताएंगे जैसे रात को सोने से पहले पढ़ ले। जो बंदा रात को पढ़ ले तो इंशाल्लाह आपके पास पैसों की दौलत की कमी नहीं आएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। और आपने देखा होगा आजकल के लोग कुछ ज़्यादा ही इस फितने में पड़ गए हैं, जहाँ से माल हाथ लगे हम उसके लिए अपना ज़मीर और ईमान तक बेच देते हैं। आजकल आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया है, ब्लैक माफिया चंद रुपए की खातिर लोगों के मुंह से आखिरी निवाला तक छीन रहे हैं। माल बनाने की यह हवस कब्र तक ख़त्म नहीं होती, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कब्र में सिवाय कफन के और कुछ नहीं साथ जाता। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। और जो दुश्मन हमारे इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनकी चालाकियों और साजिशों से हमें महफूज रखे। नादरीन, अगर आप लोग भी गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, तंग दस्त हैं, मोहताज हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसे वसाइल पैदा हो जाएं, ऐसे असबाब पैदा हो जाएं जो आपको दौलत ही दौलत अता कर दें, जो आपको रिस्क अता कर दें, जो आपके पैसों की कमी को पूरा कर दें, तो आज की ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। नादरीन, आप लोगों को एक सूरत बता रहे हैं जो आपने इसको रात के सोने से पहले पहले पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि आपकी जिस तरह की भी ज़रूरियात होंगी, ख्वाहिशात होंगी, वो सारी की सारी पूरी होती चली जाएंगी। ये सूरत बहुत ही फजीलतों वाली सूरत है, बहुत ही प्यारी दुआ है। जिसने इसको पढ़ा अल्लाह पाक ने उनके हालात बदल दिए हैं। तो मोहतरम नादरीन, अगर 5 मिनट आप रात सोने से पहले इस सूरत को दे दें तो यकीन मानिए आपके आने वाले दिन ऐसे बदल जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस दुआ ने कितना असर दिखाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबको मालो दौलत अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नादरीन, सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा किसी भी 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपके हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है? आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें।
آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پاکی اور طہارت انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پاکی ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کی تیاری کرتے ہیں تو پہلے وضو فرماتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، گویا باوضو رہنے کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ عادی ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادات سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم فرمایا۔ اب باوضو رہنے کے طبی فوائد کا ذکر کرتے چلیں۔ آج سے 1400 سال قبل وضو کے جو فوائد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آج سائنسدان طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان سے انسانی صحت پر کتنے خوش کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے موجود سارے جراثیم جو دانتوں یا اس کے ارد گرد چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی کئی بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سائنسی تحقیق کے مطابق ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اندر جراثیم موجود کئی جراثیموں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی کوئی دشواری نہیں آتی۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو وضو کے پانی سے چہرے پر آپ ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، وہ کھل اٹھتا ہے اور نورانیت برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نمونیا جیسی بیماریاں انسان کے ہاتھوں سے پروان چڑھتی ہیں، اور جب ہم وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور نمونیا جیسی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ خون کے روانی بھی جاری رہتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ وضو کے دوران جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دن بھر کے پاؤں میں جمے گرد میل صاف ہو جاتی ہے اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوگا کے ماہرین کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل اگر انسان اپنے ہاتھ، منہ، پیر اور دوسرے اعضاء کو ٹھنڈے پانی سے دھو لے تو سارے دن کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اور پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں، اور جب ہم باوضو رہنے کے عادی ہو جائیں تو دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی لوگ آج سے ہی وضو میں رہنے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے جس پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھروں میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر درود و سلام بھیجو، عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا، اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ تفسیر قرطبی میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کاروبار میں برکت زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد شاہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مل کر کھانے سے تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا، غرض یہ کہ عبادات و عادات میں
مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کی گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ رزق میں برکت کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1، جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، حضور نبی کریم نے فرمایا، تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ 1، امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسرے اچھے اخلاق اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کھایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا پھر دوسری مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کی گانٹھ اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ باوالا صحیح بخاری۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم بھی ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور تم اس خراب مال کو نہیں لوگے۔ اگر تم چشم پوشی کر جاؤ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے اپنی ضروریات میں خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اس مال سے صدقہ دے گا تو عند اللہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ترکے میں اس مال کو چھوڑ کر مرے گا اور وہ مال اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ باوالا مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اسے اپنے منہ میں ڈالے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی سے پیٹ بھر لینے کو رزق حرام سے پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رزق حرام سے بچنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص اور خون داخل نہیں ہوگا
جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے دوزخ ہی مناسب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام طریقے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، اور جو علم سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ آج کل معاشرے میں حرام کمائی کی کئی صورتیں رائج ہیں اور عام ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ رشوت مال حرام ہے، اور اگر رشوت کے نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام رہتا ہے۔ آج دنیا میں اس کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ حرام کی اس نحوست سے سارا معاشرہ گندگی سے آلودہ ہے۔ سود کم از کم یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ، یہ حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھا جائے۔ ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کی جائے۔ حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے، اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون مردار، گوشت، بت فروشی، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ بیمہ پالیسی سراسر جوا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، زندگی کا بھی ہو یا اموال تجارت کا۔ سامان اور چیزوں کا بیمہ پالیسی کی جائز صورت تک کافل ہے، جو اسلامی بینکوں میں میسر ہے۔ غصب کرنا یعنی لوٹنا، چوری ڈاکہ زنی یعنی ناحق طریقے سے کچھ کھا جانا، وہ حرام ہے۔ میراث جو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ جس وراثت کے قبضے میں ہو، جو مال آ جاتا ہے وہ اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں بیٹوں کو وراثت نہیں دیتے، اور کیونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لیے یتیموں کے حصے کا مال بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے فرض کردہ کسی کی میراث کاٹ لیا، اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی میراث جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کی ہے اس کو باطل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کو باطل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور فرمایا کہ اگر میں نے اس حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو یہ بہرے ہو جائیں۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اے میرے رسولو، پاکیزہ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے اس صورت کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی۔ ان آیات کے بارے میں اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتی ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی بھی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانی کو دور فرما دیں گے،
کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن عاملوں کے پاس جا کر پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنے کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہمارے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ سارے کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، اس پر اثر ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج بھی اس طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہمارے مشکل کو، ہمارے ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 7 باری آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی مختصر اور بابرکت صورتوں میں سے ہے، جس کے پڑھنے سے بے شمار فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، معجزات کی اصلاح عام طور پر ان واقعات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو انبیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے فضائل کو معجزات کہنے کی بجائے اس کے ثمرات و فوائد یا برکات کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے 10 بڑے فوائد و برکات: ایک، رزق میں برکت۔ اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دشمن کی شمشیر زنی سے حفاظت: یہ سورت دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، خاص طور پر جو لوگ آپ کو اولاد یا دیگر نعمتوں سے محروم کہتے ہیں۔ نمبر 3، اولاد کی نعمت: سورۃ کوثر کا ورد بانجھپن یا اولاد کی کمی کے مسائل میں اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، قرب الہی کا ذریعہ: اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 5، دل کی تسکین: یہ سورت پریشانی اور اضطراب کو دور کر کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ نمبر 6، حوض کوثر کا حق: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت کوثر پڑھے گا، اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ نمبر 7، قیامت میں نور: اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ نمبر 8، عمل صالح کی قبولیت: سورت کوثر پڑھنے والے کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شیطان کے شر سے حفاظت: یہ سورت شیطانی وسوسوں اور شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت: اس سورت کا احترام اور تلاوت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں، یہ تمام فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب سورت کو اخلاص، یقین اور سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ سورت کوثر کو روزانہ ورد بنانے سے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اے پروردگار، اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہمیشہ ہدایت فرماتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو آنکھوں اور دل کے ٹھنڈک بنا دے اور روزگار میں، دسترخواں میں برکتیں عطا فرما، جنت الفردوس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔
اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی میں ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ محسنین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دعا دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خداوند اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں صالحیت کے اوصاف پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔